बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजदारी मुकदमात में पुलिस की जानिब से ताहीर जो की जाती है उसके प्रोसिक्यूशन केसेस पे क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितनी भी डिले पुलिस के बिहाफ पे क्रिमिनल केसेस में होती है वो प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल है और किस हद तक असरअंदाज होती है उस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। बुनियादी तौर पर जराइम की इंसदाद और मुजरमान की सरकोबी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद क्रिमिनल ट्रायल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। आपको पता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान जो इंडियन ताज़ीरात हैं 1860 की हैं, मजमूआ ज़ाब्ता-ए फौजदारी 1898 की है। वक़्त के साथ साथ इसको अपडेट किया जाता रहा है। लेकिन हम जितना भी इंटरप्रिटेशन के इस्लास में देखते हैं, अदलिया बहुत हद तक कोशिश तो करती है कि पुलिस के निज़ाम को बेहतर किया जाए। बल्कि अभी रिसेंटली 2019 में जस्टिस खोसा की सरबराही में जो भी काम हो रहा है, पुलिस कोशिश तो की जा रही है कि पुलिस का निज़ाम बेहतर किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान के क़याम के बाद आहिस्ता आहिस्ता पुलिस और अदालतों में वो पहले वाली तेज़ी, पहले वाली चुस्तियाँ, पहले वाला वो जो मयार था वो नहीं है। बतौर वकील हम नोहा कना है, कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हैं। तफ्तीश मुकदमात के मकासद बदल गए हैं। हमारे मजिस्ट्रेट साहबान पुलिस को डेल देने और पुलिस की दरख्वास्त पर खामोशी के साथ हम रोज़ देखते हैं पुलिस रिमांड ग्रांट कर रहे होते हैं। किसी मजिस्ट्रेट साहब की जरूरत ही नहीं है आगे से बात करने की। मुल्ज़मान को डिस्चार्ज करने, मुकदमात को खारिज करने और पुलिस के पसंदीदा लोगों को माल मुकदमा सुपुर्दारी पर देना हमारे मजिस्ट्रेट साहब का एक्शन कदम तस्वर किया जाता है। और मोस्टली मुझे बड़े एम्बैरसमेंट हुई पिछले दिनों एक मजिस्ट्रेट साहब को एक थाने के रूम से मैंने निकलते हुए देखा और SHO साहब के पिछले वाले कमरे में मजिस्ट्रेट साहब निकल रहे थे। मैं किसी ज़ाती मामले में लोगों के मामले में या क्लाइंट्स के मामले में तो एक वकील का काम थाने में नहीं है, लेकिन एक ज़ाती मामला था उसमें मुझे जाना पड़ा। तो मैं परेशान के इलाका मजिस्ट्रेट साहब SHO के पिछले वाला जो कमरा था, रिटायरिंग रूम जो था उसका, वहां से निकल रहे थे। जनाब, जो पोजीशन है हम और आपके सामने है। अब बात आ जाती है, हम आप सेशन अदालत में रोज़ बरोज़ हम देखते हैं मुकदमात की समाअत के हवाले से। पहले कभी ऐसे था कि तेज़ी थी, जल्दी जल्दी मामला ट्रायल्स मुकम्मल हो जाते थे, लेकिन अब सेशन मुकदमात में आप कत्ल के मुकदमात तक को देखें, कितने साल लटका दिए जा रहे हैं। बार बार जो है हियरिंग्स, पेशियां बदली जाती हैं। और जब से समाअत के अंदर, ट्रायल के अंदर ताहीर की सबब ज़मानत मंजूर करने के हवाले से कानून के अंदर अमेंडमेंट कर ली गई है, इस दिन से मुल्ज़मात मुकदमात कत्ल में आपको पता ही है डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं ज़मानत करवाने के लिए कि भाई चल मुकदमात को 2 साल तक लटकाते रहते हैं, बाद में स्टैट्यूटरी ग्राउंड पे जनाब एप्लीकेशन मूव करेंगे, बेल पिटीशन, पुलिस को थोड़े बहुत पैसे लगाए और बेल करवाई और घर गए। अब बात आ जाती है जनाब, सबसे पहले FIR के अंदराज में पुलिस की ताख़ीर को हम डिस्कस करते हैं। थानेदार अपने आप तो मुकदमा दर्ज नहीं करता, जबकि 154 CRPC 1898 कहती है कि भाई जो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत एक SHO को पता चलता ही इज ऑब्लिगेटरी है उसके ऊपर कि वो फौरी FIR दर्ज करे। भैया एक वक्त था जब फौरी मुकदमात दर्ज कर लिए जाते थे। अंग्रेज दौर में एक पुलिस डायरी को पढ़ने का पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ और पुलिस की बाकायदा एक इस पर रेफरेंस भी दिया गया कि किला दीदार सिंह शायद बताया गया कि वहाँ पे एक जो SHO थे उन्होंने लिखा बाकायदा, ये प्री पार्टीशन की बात है कि जनाब मुझे ख़बर मिली है कि फ़लाँ जगह पर जो है वो
قتل ہو گیا، اور میں اس کی جو ابتدائی رپورٹ درج کر رہا ہوں اور وہاں پر خود روانہ ہو رہا ہوں۔ حالانکہ اس زمانے میں آبادی کم تھی، مسائل کم تھے، مقدمات کم تھے۔ تحصیل کی سطح پر جناب آپ کو پتہ ہے ایک تھانہ ہوتا تھا، تھانے کی حدود بڑی دور دور تک ہوتی تھی، کبھی کبھی جناب کوئی پولیس والا سائیکل پہ دور دور دیکھنے کو ملتا تھا۔ تنخواہیں کم تھی، سہولتیں کم تھیں، مقدمات کی سماعت جناب کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کیا کرتے تھے۔ اندراج مقدمات فوری اور تیزی کے ساتھ ان کے ٹرائل ہو جاتا تھا، اور مقدمہ درج نہ کرنے پر جو سینئر افسران تھے پولیس کے، وہ ناقص کارکردگی پر پولیس کے جو افسران ہوتے تھے، ایس ایچ اوز وغیرہ کو معطل کر کے ان کی انکوائریاں کرتے تھے، حتیٰ کہ نوکریوں سے برخاست کرنے کی سفارش کیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو معاملہ یہاں پہ ہے کہ 154 کی دچیاں ہم دیکھتے ہیں اڑائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک پیچھے معاملہ آ گیا 22/6 2001 میں سیشن کورٹس کو دے دیا گیا اختیار، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں کے اعتبار سے 22/6 کی اپلیکیشنز آنی شروع ہوگی، 22AB کا ایک پورا جو سلسلہ کار شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے ہے جو بھی سلسلہ کار ابھی ریسنٹلی ہوا کہ ایک نیشنل جو پالیسی بنائی گئی ہے، جوڈیشل نیشنل پالیسی کے تحت اب یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایس ایچ او کی اپلیکیشن دینی ہے، پھر اس کے خلاف آپ نے متعلقہ ایس پی کمپلینٹس کے پاس جانا ہے۔ اگر ایس پی کمپلینٹس جب تک اپنا فیصلہ مکمل لکھ نہیں لیتا دوسروں پارٹیز کو بلا کے، اس وقت تک آپ 22/6 میں پٹیشن فائل نہیں کر سکتے، اور اگر ایس پی صاحب اگر ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے آرٹیکل 199 میں آپ ہائی کورٹ آف پروونس میں جانے کا اختیار ہے، اور کیا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ریٹس جو ہائی کورٹس میں جس طرح سے لوگ ذلیل ہوتے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں تھانے بہت زیادہ ہو گئے، آبادی بہت زیادہ ہوگی، مقدمات کی بھرمار ہے، اور مجرموں نے بھی تو کمال کیا ہے جناب کہ جدید طریقوں سے جرم ہو رہے ہیں، وائٹ کالر کرائمز بہت زیادہ حد تک بڑھ گئے ہیں، اور چونکہ جب وقت آبادی بڑی ہے، پیسہ زیادہ آیا ہے، وائٹ کالر کرائمز میں اضافہ ہوا ہے، تھانے داروں کے نیارے ہو گئے، ہمارے نیارے ہو گئے ہیں جن کے اب وہاں پہ میں موسٹلی یہ دیکھتا ہوں کہ وہ پیسے بھی اچھے ان کو مل جاتے ہیں، اور ان کی نظر صرف اور صرف پارٹیز کی جیب کے اوپر ہوتی ہے۔ اور موسٹلی جرائم میں، بلکہ پچھلے دنوں میں تو ایک اے ایس آئی صاحب کو سلوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب آپ کی دیانت کو سلوٹ ہے، انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ 489F میں بندے کو بے گناہ لکھ دیا۔ ارے بھیا 489F میں کس طرح آپ لکھ سکتے ہو بے گناہ 489F میں، جبکہ اس چیک کی بابت کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس چیک کی بابت کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں، کوئی کسی جگہ پہ کوئی اوبلیگیشن کے عوض دیا گیا ہے، ری پیمنٹ آف لون کے عوض دیا گیا ہے، چیک دیا گیا، ڈسآنر ہوا ہے۔ 489F کے جو انگریڈینٹس تھے جو کہ 2010 SCMR پیج 806 میں انٹرپریٹ کیے گئے ہیں، وہ سارے مکمل ہے، کوگنیزیبل اوفینس ہوا ہے اور باقاعدہ وہ ثابت ہوا ہے، اور پیچھے ضمنیوں میں سارا کچھ ہے، لیکن تم نے ایک دم سے بدل دیا۔ اب پولیس کا نظام بھی صاحب چند پیسوں کے محتاج ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اس وجہ سے آئے روز آپ کے پتہ ہی ہے کہ ایف آئی آرز اتنی جلدی درج نہیں ہوئی، پولیس اس ایف آئی آرز کو ڈیلے کرتی ہے، مجبوراً کسی نہ کسی آپ کو حاکم اعلیٰ کے پاس، کسی پولیس کے اعلیٰ ہائی اپس کے پاس، اب ایس پی کمپلینٹ کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں سیشن جج کے پاس BIA کی پٹیشن فائل کرنا پڑتی تھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بڑا پریشر ڈال لیں ایک تھانے دار کے اوپر کہ یہ پرچہ ایف آئی آر لازمی درج کرنی ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کو اس کے نتائج پتہ کیسے بھگتنے پڑتے ہیں کہ وہ گرفتاری کے بغیر انویسٹیگیشن کرتے ہیں، شامل تفتیش کرتے ہیں بندے کو پری ریسٹ بیل کروا کے، اور پہلی ضمنی میں یہ اخراج رپورٹ بنا کے بندہ گھر بھیج دیتے ہیں، اور اگر 10 لاکھ کا چیک ہے تو 5 لاکھ لے کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا جناب، اور دل پریشان ہوتا ہے، اور بعض اوقات تھانے دار مدعی کو ٹالتا رہتا ہے، جب مقدمہ درج کرتے ہیں تو مدعی کے کھاتے میں الٹی تاخیر ڈال دی جاتی ہے، اور پہلے جناب جو وکیل صاحب آتے ہیں وہ آتے کہتے ہیں جناب اتنے ماہ کا ڈیلے ہے
کتنے ماہ کا ڈلے؟ 489F کے مقدمے مجھے کہنے لگے 4 ماہ کا ڈلے ہے. میرے پاس ابھی دوسری کورٹ سے میں آ رہا ہوں، وہاں پہ 8 ماہ کا ڈلے ہے. تو وہ ڈیلے کیسے ہوگا جب پولیس ڈیلے کر رہی ہوتی ہے؟ ایف آئی آر کاگنیزیبل آفینس کمٹ ہوا ہے، پولیس اس کو ڈیلے کر رہی ہوتی ہے، اور ڈیفینس کے جو وکیل صاحب ہیں اس کو وہ بڑی پلی لیتے ہیں بیل کے لیے. عدالتیں جو ہیں اس روش پر قائم ہیں کہ تاخیر اندراج مقدمہ ملزمان کو پھنسانے کے لیے فیبریکیٹڈ کہانی ہے، جھوٹے گواہان بنا لیا گیا، جھوٹے گواہوں کے بعد صلاح مشورہ کیا گیا ہے، جتنا ڈیلے ہوا ہے وہ سارا پروسیکیوشن کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور مدعی بیچارہ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنا رہتا ہے. اور یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہائی کورٹ میں جا کے پہلی بات یہ ہوتی ہے جناب ڈیلے آف ایف آئی آر اتنے، اگر ہرٹ کیسز ہیں تو 5 دن کا 10 دن کا. ارے بھائی ہرٹ کیسز میں یہاں پہ 6 ماہ تک میرے ہی میں نے دیکھا ایک کیس میں کہ 6 ماہ تک بائی A6 کی اپلیکیشن جو تھی وہ ڈیلے کرتے رہے، اور جو باریش قسم کے جج صاحب ہیں اور بڑے نیک پرہیزگار ہیں وہ چپ کر کے چلاتے رہے، 15 20 دن کی ڈیٹیں دے رہے ہیں، پولیس بھی ڈیلے کر رہی ہے، اور ہم ججز اور سب لوگ اس طرح چل رہا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ تاخیر اندراج مقدمہ جو ہے وہ کس طرح سے پروسیکیوشن کے لیے فیٹل ہے، اور مدعی کے لیے، مدعی مستغیث مقدمہ کے لیے برے اثرات کریٹ کرتی ہے. اب اگر ایف آئی آر میں تاخیر کی وجہ بیان نہیں کی جاتی تو قانون ایک سیٹلڈ پرنسپل اس چیز کو بنا دیتا ہے، اور ستم ظریفی ہے ہم لوگوں کی، اور ہم مانے بیٹھے ہیں. پی ایل جے 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 552 میں کہا گیا کہ اگر ایف آئی آر میں ڈیلے کرنے کی کوئی تاخیر نہیں بیان کی گئی تو بھائی مقدمہ ہی مشکوک سمجھا جائے گا. بھائی کہاں گیا آپ کا 154 CRPC 1898؟ اس کی تو اس روح کی تہجیاں آپ نے اڑا دی ہیں. اور اگر اندراج مقدمہ میں 24 گھنٹے کی تاخیر ہے تب بھی مقدمے کو آپ کہتے ہیں مشکوک ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے، گواہان گڑے گئے ہیں، ساری کہانی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، پولیس اس کو ڈیلے کر رہی ہے، وہ بیچارہ ذلیل و خوار مستغیث ہوتا رہا ہے. اور اس طرح سے پولیس کی جو ڈیلے تھا وہ اتنا زیادہ فیٹل ہے جناب کہ ہم لوگ 24 گھنٹے کی ڈیلے ہے ایک ایف آئی آر میں، اور قانون اس کو کہتا ہے کہ پورے کا پورا مستغیث کا مقدمہ جو ہے مشکوک ہے، گواہان مشکوک ہیں، ساری سٹوری فیبریکیٹڈ ہے. اور اس بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا پی ایل جے 1994 پیج ہے 452 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور 2009 PCRL پیج 27 اس بات کی مزید تائید کر رہی ہے. اب بات آ جاتی ہے صاحب، اندراج مقدمہ جو ہے وہ اتنا زیادہ پرابلمیٹک بنا دیا گیا آج کے دور میں بھی. ابھی اب دیکھیں ہم لوگ نے اسٹرائکس بھی بطور وکیل کرتے رہے ہیں، اور ابھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں بعض جگہوں پہ. معاملہ یہ ہے جب بائی A6 تھی، جج صاحبان جو تھے وہ ڈائریکشنز دے بھی رہے تھے ایف آئی آرز کے لیے کہ جناب ایف آئی آر کریں. اس وقت کا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کسی کا بائی AB کا ایک رٹ میں نے کی ایک کاگنیزیبل آفینس کے لیے. جب رٹ فائل کر دی تو رٹ چلتے چلتے 2.5 ماہ گزر گئے. پھر جناب SHO صاحب نے پرچہ نہیں دیا، پھر ہم اس کی کمپلائنس میں چلے گئے، کمپلائنس میں 2 ماہ گزر گئے. جب کمپلائنس میں جناب چل رہی تھی تو ابھی جو ملزم پارٹی تھی وہ جا کے ہائی کورٹ سے جناب سٹے لے آئی، اور وہاں پہ پروسیڈنگز کا سٹارٹ ہو گیا. آرٹیکل 199 میں انہوں نے جناب رکھوا لی ایف آئی آر. اس کے لیے مجھے کلائنٹ نے فیس دی اور میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پہ ڈائریکشن ہوئی. جب باہر نکلا تو جناب میں نے فون کیا، میں نے کہا جناب مبارک ہو، جج صاحب نے فون کا ڈائریکشن دے دیا اور جناب یہ ہو گیا ہے جناب. اس نے کہا وکیل صاحب آپ پریشان نہ ہو، 5 ماہ خام خواہ میں اس گندے نظام کی وجہ صرف ہو گئے ہیں میرے. کل رات کو میں نے متعلقہ SHO صاحب کو 30,000 روپیہ بذریعہ ایک صحافی کے دیا ہے، اور جناب وہ میری ایف آئی آر رات کو مجھے مل گئی تھی اور میں لے آیا ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں، آپ چھوڑیں اس سارے پروسیڈنگز کو. تو دیٹ از دا اسپرٹ آف 154. اس چھوٹے سی بات میں 154 کی جو اسپرٹ ہے اور بائی A6 کی جو اسپرٹ ہے وہ پریکٹس میں یہ ہے. اور کہاں جائے گا وہ کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس سسٹم کا بیسک لا جو آپ لوگوں نے اسٹیبلش کیا کہ ناقابل دست اندازی پولیس جرائم جو بھی ہیں کو
جو کاگنیزیبل اوفینسز ہیں اس میں پولیس تفتیش کرنے کے بعد مقدمہ انکوائری جو ہے وہ بالکل باہر ہے، پہلے کوئی تفتیش نہیں ہوگی، پولیس تفتیش کرنے کی مجاز نہیں ہے ایف آئی آر کرنے سے پہلے، تو وہ کہاں جائے گا جناب؟ پہلے آپ ایف آئی آر کریں گے پھر آپ تفتیش کریں گے. اب یہاں پہ پہلے انکوائری اور تفتیش ہو رہی ہوتی ہے، بعد میں جناب وہاں پہ ایف آئی آر ہو رہی ہوتی ہے. اب اسی بات کو اگر ہم دیکھیں 2010 پی سی آر ایل جے پیج 45 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تفتیش کی تکمیل کے اندر تاخیر کا معاملہ آ جاتا ہے. ایف آئی آر کسی نہ کسی طرح سے رو پٹ کے جناب ہو جاتی ہے. اگلا معاملہ آ جاتا ہے، ہم پھر پولیس کے رحم و کرم پہ تکمیل تفتیش کے اندر تاخیر میں آ جاتے ہیں. اب پنجاب پولیس اگر ہم دیکھیں تو پولیس رولز 1934 چیپٹر نمبر 27 رول 1 کلاس 4 کے اندر یہ حکم درج ہے کہ جب ملزم گرفتار کر لیا جائے تو تکمیل تفتیش جو ہے 14 ڈیز کے اندر بغرض سماعت چلان متعلقہ عدالت میں تفتیشی آفیسر جو ہے بلا تاخیر پیش کرے اور کوئی چلان 14 دن سے زائد عرصہ روک کر نہ رکھے. اب آپ خود بتائیے میرے دوستو، خود بتائیے کہ کون سی تفتیش 14 دنوں میں مکمل کر کے متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پہنچتی ہے. خواہ تفتیش مکمل ہو یا نامکمل ہو، نامکمل چلان عدالت میں بھجوانے کے بعد جو شہادت تفتیش سے دستیاب ہو اسے ایک ضمنی چلان کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے گا بعد میں. اس کے بعد سیکشن 170 مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے تحت چالان کے ساتھ ہی مدعی اور گواہان کو مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضری کا پابند کر کے بھجوا دیا جائے گا تاکہ مجسٹریٹ چالان پیش ہوتے ہی اسی دن حاضر ہوئے گواہوں کی حاضری ڈالے، اور اگر سماعت کے لیے سیشن کورٹ میں جانا ہے مقدمے کو تو باقاعدہ طور پر سیشن جج صاحب کے پاس ریفرنس بھجوا دے اور اپنی اختیار سماعت کے مقدمات میں اگر ہے تو اس کی کوگنیزیبل لے اور فوری طور پر شہادت لکھنی شروع کر دے. لیکن ستم ظریفی ہے میرے دوست، چلان پیش کرنے میں تاخیر کرنے سے رشوت ستانی کے امکانات کو چونکہ فروغ ملتا ہے، اور ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. چلان پیش کرنا ہے، صاحب مدعی کو کہنا ہے کہ لاؤ بھائی پیسہ، ملزمان کو کہنا ہے لاؤ بھائی پیسہ. ملزمان کے وارثان کو موقع ملتا ہے کہ وہ گواہان استغاثہ کو قانونی اور غیر قانونی اور غیر عدالتی ذرائع سے منحرف کروا دیتے ہیں. ان گواہوں کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، گواہوں کے رشتہ داروں کو لا کے ان کے گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور تفتیش میں تاخیر کے انسداد کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پچھلے دنوں ایک خصوصی ترمیمی قانون دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ مقدمہ درج کرنے کے 14 دن بعد چلان ماں گواہان عدالت میں پیش کر دیا جائے. اور یہ باقاعدہ طور پر جو ایکٹ 1992 سے نافذ العمل ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی بڑی بے نیازی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. 1992 سے لے کے پہلے بھی ایسے ہی تھا، پہلے تو پھر بھی کچھ معاملات ٹھیک تھے. جب یہ امینڈمنٹ 1992 میں کی گئی ہے 14 دن والی مینڈیٹری کر دی ہے، اور اس میں سختی بھی کی گئی ہے، لیکن 14 دن کا جو چالان ہے وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو بھائی. اب پولیس مجسٹریٹ کے ساتھ تعاون کے بہانے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ناکام بنانے میں بالکل بہانے بازیوں پہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہے، اور ہماری عدالتیں بھی ان تمام قوانین کو قطعی صورت عمل درآمد نہیں کرواتی. دین آپ ایک ایس ایچ او یا ایک تھانے دار کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تفتیش کی رفتار بڑھائے، وہ چلان کی تکمیل میں تیزی سے کام کرے، کیونکہ عدالت چپ کر کے سوئی ہوئی ہے. جب عدالت چپ کر کے سوئی ہے تو بھائی تکمیل تفتیش میں بھی تاخیر جو ہے وہ پولیس کو ہم اگر الزام مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں اس بات کو یہیں پہ رکھنا چاہیے. لیں جی، پولیس کے اینڈ کے اوپر جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں فوجداری مقدمات کی پروسیڈنگز کے حوالے سے، اس پہ ہم ڈسکشن اپنی جاری رکھیں گے. نیکسٹ انشاءاللہ پھر اس بات پہ بات کریں گے، اسی ٹاپک پہ ہم گپ شپ لگائیں گے. مزید اگر کسی دوست کے ذہن میں کوئی اچھی بات آئے، کوئی سجیشن آئے، کوئی کیس آئے، آپ لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے علم بڑھتا ہے، اور میرے جیسے نالائق بچوں کو بھی بہت سی باتوں کو پتہ چل جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔